औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज का हमारा लेक्चर दैट इज़ रिगार्डिंग यूनिट नंबर 4 नेम फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। बच्चों, आप लोगों ने हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी होगी कि खैरुन्नास मन यनफ़अ अन्नास, लोगों में से बेहतर इंसान वो है जो कि दूसरों के लिए नफ़ा बख्शे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो ये फर्स्ट एड एक ऐसी फील्ड है, या इसको कह लें कि ऐसी ट्रेनिंग है जिसके अंदर किसी भी आम इंसान को इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि वो किसी भी मरीज़ या जो ज़ख्मी होते हैं उनको इब्तदाई तौर पर, जो फौरी तौर पर जो मदद चाहिए होती है वो पहुंचा सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है ना कि छोटे मोटे चोट लग जाती है, वो घर पर ही या कोई ट्रेंड बंदा उसको हैंडल कर लेता है और वो इस तरह से हीलिंग की तरफ आ जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ इतनी सीवियर चोट लग जाती है, कोई इंजरी इतनी सीवियर हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए कुछ तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है, और ताकि मरीज़ की तकलीफ़ को कम किया जा सके या ज़ख्म को मज़ीद ख़राबी से बचाया जा सके। तो फर्स्ट एड एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसके अंदर कोई भी आम इंसान जो है वो ये ट्रेनिंग हासिल करके इस काबिल हो सकता है कि मरीज़ को इब्तदाई तौर पर हैंडल कर सके, ताकि उसकी तकलीफ़ को कम किया जा सके। चलें, आज हम इसकी ट्रांसलेशन इस लेक्चर में करेंगे, तो चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी ऑल नीड हेल्प, हम सबको मदद की ज़रूरत होती है एट टाइम्स, कभी कभी इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, कभी हमें किसी हम कभी हादसे का शिकार हो जाते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो जाते हैं। व्हेन वी आर, और हमें चोट लगती है। व्हेन वी आर इंजर्ड, और जब हम ज़ख्मी हो जाएं। और सडनली बिकम अनवेल, या अचानक हम बीमार हो जाएं। वी नीड समवन टू हेल्प अस, और हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी मदद करे। समवन हु नोज़ व्हाट टू डू, ऐसा शख्स जो कि जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्पररी एंड इमीडिएट हेल्प, ये एक आर्जी, वक्ती तौर पर और फौरी तौर पर मिलने वाली मदद है। दिस टाइमली असिस्टेंस, और ये वक्त पर मिलने वाली मदद कंप्यूटराइजिंग मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, टिप की एक बहुत ही सादा तरीक़ों पर। इज़ मोस्ट क्रिटिकल, जो कि बेहतरीन है, ऑन टू द विक्टिम, ज़ख्मियों के लिए। एंड इज़ ऑफन, और बाज़ औक़ात लाइफ सेविंग, ज़िंदगी बचाने वाली। एनी ले पर्सन, कोई भी आम इंसान, कैन बी ट्रेंड, वो इसकी ट्रेनिंग हासिल कर सकता है या उसको ट्रेन किया जा सकता है टू एडमिनिस्ट्रेटर कि वो कर सके फर्स्ट एड तिब्बी इमदाद, फॉर इब्तदाई तिब्बी इमदाद। दिस फर्स्ट एड, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैन बी कैरीड आउट, कि की जा सकती है दिस फर्स्ट एड, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैन बी कैरीड आउट, ये की जा सकती है यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स, थोड़े से सामान से। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस, और फर्स्ट एड की जो तिब्बी इमदाद की जो मालूमात है वो शुरू होती है फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, मामूली ज़ख्मों की देखभाल से, टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, और ये रेंज जाती है बेहोश हो जाने वाले शख्स की देखभाल करने तक। कट्स एंड स्क्रैप्स, कट ज़ख़म या छोटे मोटे से जो कट लग जाते हैं, छोटे छोटे ज़ख़म, या स्क्रैप्स, खराशें। नंबर 2, हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स, छोटे हादसा से निमटना एट होम, घर पर, और ऑन द रोड, या सड़क पर। डेवलप, फ़रोग़ देता है अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, इस बात की समझ के बहरान से कैसे निपटा जाए। दिस में प्रिपेयर पीपल, और ये लोगों को तैयार करता है टू टैकल, निमटना, विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज़, के अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्का एमरजेंसी से, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े एतमाद के साथ। माइनर कट्स, छोटे ज़ख़म, एंड स्क्रैप्स, और खराशें, यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, इन्हें आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती कि उन्हें एमरजेंसी रूम तक ले जाया जाए। येट प्रॉपर केयर इज़ असेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शंस और द कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी बाकायदा देखभाल ज़रूरी है
کہ تاکہ انہیں کسی بھی خرابی سے بچایا جا سکے اور یا کسی پیچیدگی سے. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. نیچے دی گئی رہنمائی مدد کر سکتی ہے کہ کس طرح سے نمٹا جائے بحران سے اور دیکھ بھال کی جائے سب کی. اسٹاپ دا بلیڈنگ، خون کا روکنا. مائنر کٹس، چھوٹے زخم اینڈ اسٹریپس اور خراشیں یوزولی عام طور پر اسٹاپ بلیڈنگ، رک جاتا ہے خون کا بہنا آن دیئر اون، خود سے ہی. اف دے ڈو ناٹ، لیکن اگر ایسا نہ ہو، اپلائی جینٹل پریشر ود اے کلین کلوتھ، کہ ہلکا سا اس کے اوپر دباؤ ڈالیں صاف ستھرے کپڑے کے ساتھ اور بینڈیج یا پٹی کے ساتھ. ہولڈ دا پریشر کنٹینیوسلی فار 20 to 30 سیکنڈز، اور اس پریشر کو برقرار رکھیں مستقل 20 سے 30 سیکنڈ تک. اینڈ ایف پاسبل، اور اگر ممکن ہو، ایلیویٹ دا وونڈ، زخم کو اونچا کر دیں. ڈونٹ کیپ چیکنگ ٹو سی اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ، اور یہ بار بار اس چیز کو نہ دیکھیں کہ کہیں بلیڈنگ رکنے کے بعد. بیکاز دس میں ڈیمیج، کیونکہ یہ زخم کو دوبارہ کر سکتا ہے یا اکھاڑ سکتا ہے. اور ڈسلوج دا کلاٹ، یا جو کلاٹ اس کے اوپر فارم ہونے لگا ہے جو کہ اس کو ڈرائی کرے گا، اس کو جگہ سے ہٹا سکتا ہے. دیٹ از فارمنگ، جو کہ بن رہا ہو. اینڈ کاز بلیڈنگ، اور وہ خون کے اینڈ کاز بلیڈنگ ٹو ریزیوم، اور خون کے دوبارہ بہنا شروع ہونے کی وجہ بن سکتا ہے. اف بلڈ اسپرٹس، اگر خون بہتا ہے اور کنٹینیوس فلوئنگ اور مستقل بہتا ہے آفٹر کنٹینیوس پریشر، مستقل دباؤ ڈالنے پر بھی، سیک میڈیکل اسسٹنس، تو طبی امداد حاصل کریں. مطلب باقاعدہ ہاسپٹل وغیرہ لے کے جائیں، اس کا مطلب ہے یہاں. کلین دا وونڈ، زخم کو صاف کرنا. رینس آؤٹ دا وونڈ وتھ کلین واٹر، زخم کو دھوئیں صاف پانی کے ساتھ. ٹو کلین دا ایریا اراؤنڈ دا وونڈ، اور زخم کے ارد گرد کا جو ایریا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے یوز سوپ، صابن کا استعمال کریں. اینڈ واش کلاتھ، یا صاف ستھرا کپڑا. بٹ سوپ کین اریٹیٹ دا وونڈ، لیکن جو صابن ہے وہ زخم کو اس میں سوزش پیدا کر سکتا ہے. سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ آف دا ایکچوئل وونڈ، اور اس کو کوشش کریں کہ صابن کو اصل زخم کے باقاعدہ جو زخم کے اوپر لگنے سے بچائیں. اف ڈرٹ اور ڈیبریز ریمینس ان دا وونڈ، اگر تو آفٹر واشنگ، اگر دھونے کے بعد بھی گندگی یا ڈیبریز جو ہے کسی بھی قسم کی، مطلب گرد یا کوئی بھی گندگی اگر تو وہاں پر رہتی ہے زخم کے اوپر، تو یوز ٹیوزر، تو ٹیوزر کا استعمال کریں. کلینڈ، صاف ستھرا، ود الکوہل ٹو ریموو دا پارٹیکلس، مطلب اس کو الکوہل سے صاف کیا ہوا ٹیوزر استعمال کریں ان ذرات کو ہٹانے کے لیے. اف ڈیبریز اسٹل ریمینس، اور ڈیبریز اگر پھر بھی رہیں، مطلب گندگی ابھی بھی زخم کے اوپر موجود رہے، کیونکہ جب خراش وغیرہ لگتی ہے نا تو ویسی جگہ سے اکثر دیکھتے ہیں کہ فرش یا مٹی کے سڑک یا روڈ کے اوپر گر جاتا ہے کوئی، تو وہ ظاہر ڈائریکٹ وہ اگر سڑک پہ گرائے تو وہاں پر پڑی ہوئی ڈسٹ وغیرہ اور گرد جو بھی چیزیں ہیں وہ زخم کے اوپر لگ جاتی ہیں، تو اس کو صاف کرنا پڑتا ہے تاکہ انفیکشن نہ ہو. سی یور ڈاکٹر، تو ڈاکٹر کو دکھائیں یا ڈاکٹر سے ملیں، ملاقات کریں. تھورو کلیننگ، مکمل صفائی، ریڈیوسز دا رسک آف انفیکشنز اینڈ ٹیٹنس، زخم کی مکمل صفائی جو ہے یہ انفیکشن یہ خرابی سے محفوظ رکھتی ہے یا تشنج سے. اپلائی این اینٹی بایوٹک، جراثیم کش دوا کا لگانا. آفٹر یو کلین دا وونڈ، جب آپ زخم کو صاف کر لیں. اپلائی اے تھن لیئر آف این اینٹی بایوٹک کریم اور آئنمنٹ ٹو ہیلپ کیپ دا سرفیس موئسٹ. اپلائی اے تھن لیئر، زخم کو صاف کرنے کے بعد لگائیں ایک پتلی سی تہ جراثیم کش کریم کی یا کسی مرہم کی، تاکہ وہ زخم کو نرم رکھنے میں یا اس کو نمی موئسٹ ہوتا ہے نا کہ بالکل ڈرائی نہ ہو جائے نا زخم، تو اس کو موئسٹ رکھنا ہوتا ہے، مطلب اس میں کچھ نمی باقی رہے، تو اس میں یہ مرہم اور یا جو ہے اینٹی بایوٹک کریم اس میں مدد کرتی ہے. دا پروڈکٹس ڈونٹ میک دا وونڈ ہیل فاسٹر. دا
پروڈکٹس، یہ جو پروڈکٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، ڈونٹ میک دا وونڈ ہیل، یہ زخم کو بہت تیزی سے مطلب ٹھیک نہیں کرتی، بٹ دے کین ہیلپ یور باڈیز نیچرل ہیلنگ پروسیس ورک فاسٹ، بلکہ جو اس کا جو جسم کا جو ایک فطری طریقہ ہے نا، اس کا جو پروسیس ہے، تو اس ہیلنگ کا ایک جو ہمارا جسم ہے نا، اس کے اندر بھی ایک قدرتی پروسیس ہے ہیلنگ کا، تو مطلب زخم کو ٹھیک کرنے کا، تو اس قدرتی پروسیس کو جو ہے نا، یہ کریمز اور آئنمنٹس جو ہیں وہ تیز کر دیتے ہیں تھوڑا سا. سرٹین انگریڈینٹس، اس میں جو موجود شامل چیزیں ہوتی ہیں، ان سم آئنمنٹس، کچھ مرہموں میں، کین کاز اے مائلڈ ریش، کہ وہ وجہ بن سکتے ہیں تھوڑی سی سوزش کی، ان سم پیپل، کچھ لوگوں میں. اف اے ریش اپیئرز، اگر تو سوزش ظاہر ہو، اسٹاپ یوزنگ دا آئنمنٹ، تو مرہم کو استعمال کرنا روک دیں. کور دا وونڈ، زخم کو کور کر کے رکھیں، ڈھانپ کر رکھیں. بینڈیجز کین ہیلپ، اور یہ جو پٹیاں یہ مدد کر سکتی ہیں، کیپ دا وونڈ کلین، زخم کو صاف رکھنے میں، اینڈ انفیکشن ان لائکلی، اور اینڈ کیپ ہارمفل بیکٹیریا آؤٹ آفٹر دا وونڈ ہیز ہیلڈ انف ٹو میک انفیکشن ان لائکلی. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے، پٹیاں کس چیز میں ہیلپ کرتی ہیں، ایک تو زخم کو صاف رکھنے میں، اینڈ کیپ ہارمفل، اور جو ہارمفل نقصان دہ بیکٹیریا ہیں ان کو دور رکھنے میں، آفٹر دا وونڈ ہیز ہیلڈ، جبکہ زخم اگر ہیل ہو چکا ہے، ٹھیک ہو چکا ہے، انف کافی، ٹو میک انفیکشن ان لائکلی، اور اس میں انفیکشن کا امکان باقی نہ رہے، ایکسپوجر ٹو دا ایئر ول اسپیڈ وونڈ ہیلنگ، تو زخم کا کھلا رکھنا جو ہے وہ زخم کو زیادہ جلدی ٹھیک کر دے گا. چینج دا ڈریسنگ، پٹی کو تبدیل کرنا. چینج دا ڈریسنگ ایٹ لیسٹ ڈیلی، اور وین ایور اٹ بیکمز ویٹ اور ڈرٹی، یا جب کبھی یہ گیلی ہو جائے یا گندی ہو جائے. اف یو آر الرجک، اگر تو آپ کو الرجی ہے، ٹو دا ایڈہیسو یوزڈ ان موسٹ بینڈیجز، کیونکہ جو یہ چپکنے والی پٹیاں ہوتی ہیں، اف یو آر الرجک ٹو دا ایڈہیسو یوزڈ ان موسٹ بینڈیجز، اگر آپ کو الرجی ہے ایسی پٹیوں سے جو چپکنے والی ہوتی ہیں، یوزڈ ان موسٹ، جو کہ استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر بینڈیجز میں، سوئچ ٹو ایڈہیسو فری ڈریسنگ، تو اس کو تبدیل کر دیں ایسی پٹیوں سے جو ایڈہیسو فری ہوں، مطلب جو چپکنے والی نہ ہوں. اور اسٹرائل گاز، یا جو اسٹرائل کیے ہوئے روئی کے جو پھاہے ہوتے ہیں یا ٹکڑے ہوتے ہیں، ہیلڈ ان پلیس ود پیپر ٹیپ، تو وہ اس کو زخم کے اوپر رکھ کے پیپر ٹیپ لگا دیں تاکہ وہ رک جائے. پٹی کو جب کاٹن سے اگر زخم کو کور کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر کیونکہ کاٹن تو خود سے نہیں نا چپکتی، تو اس کو زخم کے اوپر فکس کرنے کے لیے یا تو ٹیپ لگاتے ہیں یا پھر کاٹن کی پٹی باندھتے ہیں. گاز رول اور لوزلی اپلائیڈ الاسٹک بینڈیج، تو وہ جو گاز رول ہے یا ہلکی سی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، ایسی پٹی کو باندھیں جو کہ لچکدار ہو. دیز سپلائیز جنرلی آر اویلیبل ایٹ فارمیسیز، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں سپلائیز، مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ عام طور پر کہاں سے مل جاتی ہیں، دواخانوں سے، عام دواخانوں سے مل جاتی ہیں. پھر نیکسٹ ہے واچ فار سائنس آف انفیکشن. اب زخم کو یہ دیکھتے رہنا ہے کہ اس میں کوئی خرابی کا سائن تو نہیں آ رہا، اس میں کوئی ایسا اس طرح کی چیز تو نہیں پائی جا رہی کہ یہ لگے کہ زخم جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. سی یور ڈاکٹر سے ملاقات کریں یا ڈاکٹر کی طرف جائیں. اف دا وونڈ از ناٹ ہیلنگ، اگر تو زخم ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اور یو نوٹس اینی ریڈنس، اور یا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی سرخی پیدا ہو رہی ہو، انکریزنگ پین، یا زخم یا درد بڑھ رہا ہو، ڈرینیج یا رطوبت بہنے لگے، وارمتھ یا جلن ہو، اور سویلنگ یا سوزش اس میں آپ کو محسوس ہو. فرسٹ ایڈ کٹ. اب فرسٹ ایڈ کٹ کے بارے میں بتا رہیں گے. فرسٹ ایڈ کٹ کے اندر کیا چیزیں موجود ہونی چاہیے. نمبر 3 پارٹ اس کا ہے، ایوری آفس، فیکٹری، ہوم اینڈ اسکول شوڈ ہیو این accessible first aid box with the following recommended basic contents. ہر آفس، فیکٹری، گھر اور اسکول جو ہے اس کے اندر فرسٹ ایڈ باکس ہر ایک کی اپروچ میں اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ سب کے لیے اپروچ میں ہو، سب کی پہنچ میں ہو، اور جس میں ایسا ہو جس میں ریکمینڈڈ جو مجوزہ بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہوں. فرسٹ ایڈ باکس، فرسٹ ایڈ بک.
فرسٹ ایڈ بک اس میں ہونی چاہیے. کلیئرلی ایکسپلینس ہاؤ ٹو ہینڈل دا بیسک پرابلمس, اور اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اچھا نمبر 2 ہے بینڈ ایڈس, امدادی پٹیاں, پلاسٹرس جنہیں ہم پلاسٹرس بھی کہتے ہیں, اور مختلف ڈیزائن کی پٹیاں ہوتی ہیں جو کہ زخم کے حساب سے لگائی جاتی ہیں. بینڈ ایڈس, امدادی پٹیاں اور اسٹکنگ پلاسٹرس, یہ چپکنے والے پلاسٹرس, آر گڈ فار ڈریسنگ اسمال وونڈس, یہ اچھے رہتے ہیں چھوٹے زخم کی پٹی کرنے کے لیے. دے کم ان آل شیپس اینڈ سائزز فار فنگرس, لیگس اینڈ اینی ویئر. یہ دے کم ان آل شیپس اینڈ سائزز, یہ ہر ایک شیپ اور سائز میں موجود ہوتے ہیں, انگلی کے لیے, ٹانگ کے لیے, یا کسی بھی جگہ کے لیے. مطلب آپ کتنا بڑا زخم ہے اور کہاں پہ لگانے ہیں اس حساب سے یہ ڈفرینٹ سائزز اور شیپس میں اویلیبل ہوتے ہیں. ایلس یو مائٹ گیٹ لٹل کٹس, اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چھوٹا کٹ لگ جائے, میک شیور دا بینڈ ایڈ از بگ انف ٹو کور دا وونڈ, تو یہ تسلی کر لیں کہ جو آپ کی بینڈ ایڈ ہے, جو پٹی ہے, وہ اتنی بڑی ہو کافی کہ وہ آپ کے زخم کو ڈھانپ لے. اف ناٹ, اگر نہیں, یو شوڈ یوز اے ڈریسنگ انسٹیڈ, تو اف ناٹ یو شوڈ یوز اے ڈریسنگ انسٹیڈ, ہاں بگ انف کور دا وونڈ, اتنی بڑی ہو کہ وہ کافی ہو جائے زخم کو کور کرنے کے لیے. اف ناٹ, اگر ایسا نہ ہو, یو شوڈ یوز اے ڈریسنگ انسٹیڈ, تو آپ وہاں پر ایک پٹی یوز کریں. اگر تو پلاسٹر آپ کی زخم کو کور نہیں کر رہے ہیں پورا, تو پھر آپ اس کی پٹی بھی کر لیں. نمبر 3 الاسٹک بینڈیج, کھینچنے والے جو لچکدار پٹی. دا الاسٹک بینڈیجز آر گڈ فار ریپنگ اسپرینڈ جوائنٹس اور میکنگ اے سلنگ ان دا کیس آف اے بروکن آرم. جو کھینچنے والی پٹیاں ہوتی ہیں وہ اچھی رہتی ہیں لپیٹنے میں موچ کو, اسپرینڈ جو موچ آ جائے اگر, جوائنٹس کو, جوڑوں کو, اور میکنگ اے سلنگ یا پلاسٹر بنانے میں. یہ جیسے ہوتا ہے نا ہاتھ وغیرہ اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے گرد پلاسٹر باندھا جاتا ہے, سہارا دیا جاتا ہے. تو ان دا کیس آف اے بروکن آرم, اگر تو کوئی جیسے کہ کوئی ہاتھ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے, اس کو لپیٹنے کے لیے کیا کرتے ہیں, پلاسٹر کس سے باندھتے ہیں, کھینچنے والی لچکدار پٹیوں سے. نمبر 4 گاز اینڈ ایڈہیسو ٹیپ. گاز کہتے ہیں روئی کو, روئی کے جو وہ ہوتے ہیں نا پھائے وغیرہ یا پٹیاں. اینڈ ایڈہیسو ٹیپ, اور چپکنے والی ٹیپ. گاز پیڈس اور رولز آر کلوتھ پیڈس دیٹ آر placed directly on a wound to protect and control bleeding. اب یہ جو گاز ہوتے ہیں نا, یہ بھی پٹیاں ہوتی ہیں روئی کاٹن کی بنی ہوئی, یا کاٹن کے پھائے ہوتے ہیں, پیڈس. تو یہ جو ہے, یا یہ اس طرح سے چوکور شیپ میں نا یہ گاز ہوتے ہیں جو کہ جالی کے ٹائپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی نا صرف زخم کے اوپر لگا دیتے ہیں اور یہ چپک بھی جاتا ہے, اور اس کے اندر مرہم وغیرہ بھی لگا ہوتا ہے. تو گاز پیڈس اور رولز اور کلوتھ پیڈس, یہ ایک کپڑے کے پیڈز ہوتے ہیں دیٹ آر پلیس ڈائریکٹلی آن اے وونڈ, جو کہ زخموں کے اوپر ڈائریکٹلی رکھ دیتے ہیں, ٹو پروٹیکٹ اینڈ کنٹرول بلیڈنگ, تاکہ زخم کی حفاظت بھی کی جا سکے اور خون کے بہاؤ کو روکا بھی جا سکے. فور لارجر کٹس, اور بڑے کٹس کے لیے, اینڈ اسکریپس, اور خراشوں کے لیے. یو ول نیڈ ایڈہیسو ٹیپ, تو آپ کو ضرورت پڑے گی چپکنے والے ٹیپ کی. ٹو کیپ دا گاز ان پلیس, تاکہ اس گاز کو جو ہے وہ جگہ پر روکا جا سکے. ان این ایمرجنسی, کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں. اے کلین کلوتھ, ایک صاف کپڑا. ہینڈ ٹاول یا تولیہ, چھوٹا تولیہ. کلین ٹی شرٹ یا صاف ٹی شرٹ. کین بی یوز ٹو کور دا وونڈ, جو استعمال کی جا سکتی ہے زخم کو ڈھانپنے میں. نمبر 5 اینٹی سیپٹک وائپس, الکوہل سویپس. اینٹی سیپٹک وائپس ایسے وائپس جو کہ اینٹی سیپٹک ہوتے ہیں, جراثیم کش ہوتے ہیں, جراثیم سے بچانے والے ہوتے ہیں, ایسے وائپس. نمبر 6 مطلب آپ کے جو فرسٹ ایڈ باکس میں ہیں وہ وائپس بھی موجود ہونے چاہیے. اینڈ کاٹن وول, اور کاٹن بھی موجود ہونی چاہیے. نمبر 6 سیفٹی پنس اینڈ ٹیوزرس, اور سیفٹی پنس اور ٹیوزر بھی آپ کی فرسٹ ایڈ باکس کے لیے ضروری ہیں. نمبر 7 سیزرس. A pair of scissors is needed to cut the tape and gauze. آپ کے فرسٹ ایڈ باکس میں کیوں سیزرز ہونی چاہیے, تاکہ آپ ٹیپ کو اور گاز کو
کاٹ سکیں، کیونکہ اب یہ تو نہیں ہوتا نا آپ کو زخم لگا ہے گھر میں جو دوسرے کام کی کینچیاں ہوتی ہیں وہ کہیں بزی ہوتی ہیں، تو آپ کو فرسٹ ایڈ باکس میں ہی کینچی رکھ لیں تاکہ آپ کو وقت پڑنے پر ڈھونڈنا نہ پڑے۔ نمبر 8 لیٹکس گلوز، ربڑ کے دستانے۔ لیٹکس گلوز آر آلویز اے گڈ آئیڈیا۔ لیٹکس گلوز کا جو لیٹکس گلوز یا جو ربڑ کے دستانے ہیں ہمیشہ ایک اچھا آئیڈیا ہے یا خیال ہے یا اس کا استعمال اچھا ہے، اسپیشلی اف یو آر ڈیلنگ ود باڈی فلوئڈس فرام اے اسٹرینجر۔ اگر آپ کسی ایسے مریض کے ساتھ ہینڈل کر رہے ہیں یا اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جو کہ کوئی اسٹرینجر ہے، اجنبی ہے، تو اس کے جسم سے بہنے والا جو فلوئڈ ہے اس سے آپ کے جو ہاتھیں بچ جائیں گے اگر آپ ربڑ کی گلوز پہن لیں۔ نمبر 9 کیلامائن لوشن۔ کیلامائن لوشن از یوزڈ فار سودنگ سن برنس اینڈ اسٹینگس۔ تو کیلامائن لوشن جو ہے وہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ سن برنس کو ٹھیک کرنے میں۔ سن برن مطلب جب دھوپ کی کافی زیادہ ہیٹ لگ جاتی ہے تو اسکن برن ہو جاتی ہے، تو اس سن برن کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی سودنگ کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ کیلامائن لوشن اینڈ اسٹرنگس۔ اور ڈنک اگر کوئی مار دے، کوئی بھی ہوتے ہیں نا جیسے شہد کی مکھی ہے ڈنک مار دیتی ہے تو اس کے لیے بھی کیا یوز کریں گے؟ کیلامائن لوشن۔ نمبر 10 کلینکل تھرمومیٹر، اور آپ کے فرسٹ ایڈ باکس میں کلینکل تھرمومیٹر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 11 اینالجسٹک ٹیبلٹس، ایسی ٹیبلٹس جو کہ درد کو ختم کرنے والی ہیں، سچ ایز ایسپرین اور پیراسیٹامول، جیسا کہ ایسپرین اور پیراسیٹامول۔ اب یہ جو دوائیاں آپ کے پاس موجود ہوں گی تو کیا ہوگا، کوئی بھی اگر کسی کو زخم لگا ہے کچھ ایسا ہوا ہے تو آپ یہ جب ٹیبلٹ دے دیں گے تو اسے وقتی طور پر آرام آ جائے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ تھی ٹرانسلیشن چیپٹر فرسٹ ایڈ باکس کی۔ اس کے اب اس ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی۔ اگر آپ کوئی ٹرانسلیشنز آپ اور سارے لیکچرز آپ کی پڑھائی میں، آپ کی پیپرز کی تیاری میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ پسند ہے اور آپ یہ نہ بھولیں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دا بیل بٹن۔ اوکے، فی امان اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔